अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लाल मस्जिद से आप सबसे मुखातब हैं। बहुत सारे लोग हमसे बहुत सारे सवाल करते हैं, बच्चियों से सवाल करते हैं, मौलमात से सवाल करते हैं मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब के मुतालिक और जामिया के मुतालिक। आज इंशाअल्लाह उन सवालों का जवाब हम मौलाना साहब से लेंगे। उससे पहले हम ये चाहते हैं कि अगर हमें आप मुख्तसरन मुज़ाकरात के हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि सारी आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और वो जानना चाहती है कि मुज़ाकरात के हवाले से क्या चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ जो निज़ाम चल रहा है और जिस निज़ाम की तब्दीली की एक अरसे से लाल मस्जिद से आवाज़ उठ रही है, हज़रत वालिद साहब हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला गाजी शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी आवाज़ बुलंद करते रहे कि इस निज़ाम को बदलो, कुरान और सुन्नत को नाफिज करो। और यही आवाज़ हज़रत वालिद साहब की शहादत के बाद से लेकर आज तक वक्फे से उठ रही है। मसला अलमिया यह है कि हमारे यहाँ जो मौजूदा निज़ाम है वो निज़ाम धोखे और फ़रेब पर मुश्तमिल है, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमने कैसे धोखा देना है और फ़रेब देना है। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक हमेशा धोखे और फ़रेब दिए गए। जब भी हुक्मरान आए, चाहे वो सियासी हों या फ़ौजी हुक्मरान, उन्होंने बड़े सब्ज़ बाग दिखाए और कौम को दिया कुछ भी नहीं। और ऐसे ही अब भी हो रहा है। पाकिस्तान को अजीम मकसद के लिए बनाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अभी इमरान खान साहब ने तो बात भी मदीने की रियासत की की, लेकिन जब हम उनसे 3 अहम मुतालबात पेश कर रहे हैं 1 महीने से, तो उनका जवाब मुस्बित नहीं आ रहा। मसलन हम इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं कि हमारे मसाइल का हल कुरान और सुन्नत के निफाज में है, तो इसके बारे में कहा जाता है जी ये तो नामुमकिन है और ये तो तदरीजी अमल है, देखा जाएगा। और उलमा भी आए तो वो भी तकरीबन कहते हैं हज़रत ये तो ज़ाहिरन मुमकिन भी नहीं नज़र आता, आप इस चीज़ को छोड़ें, किसी आगे की तरफ चलें। मैं क्या, चलो जो दूसरा मुतालबे की तरफ आ जाते हैं। हमारा तो मुतालबा अपनी जगह, लेकिन चलो दूसरे मुतालबे की तरफ आ जाते हैं, ऑप्शन की तरफ, कि हमने अरबों खरबों रुपए खर्च किए पाकिस्तान के ने कि कश्मीर शहरग है और कश्मीर पर कोई बात आएगी तो हम उठ खड़े होंगे। लेकिन अफसोस और दुख से कहना पड़ता है, जब कश्मीर के अंदर जुल्म और सितम बढ़ गया और हिंदुस्तान की आर्मी ने वहाँ जालिमाना कब्जा कर लिया है और मुसलमानों पर मज़ालिम की इंतहा हो रही है, अब उस वादों से भी फिर गए जिस पर कौम के अरबों खरबों रुपए खर्च करा दिए। उसके बाद जामे हफ्सा लाल मस्जिद की तामीर का मसला आता है, तो उस पर भी लेतो लाल से काम करते हैं। आज भी थोड़ी देर पहले मेरे पास डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकत साहब आए ज़ोहर से पहले, और उसके बाद उसके साथ साथ एक पुलिस के बड़े अफसर DIG जो साहब थे वो भी तशरीफ़ लाए, उनसे भी ये बातें हुई। उन्होंने भी यही बात फिर वही तर्ज की कि देखिए इस्लामी निज़ाम का मसला तो जो है वो तो मुश्किल है, और उसके बाद जहाद कश्मीर का मसला भी मुश्किल है। आप इस पर आएँ कि आपके जो मामलात हैं वो कर लें। मैंने कहा जी चले उस पर बता दें, आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि ऐसा कर लेते हैं कि जो H11 में आपके 3.5 करोड़ खर्च हुए हैं वो आपको दे देते हैं, और उसके अलावा आप फिर यहाँ से चले जाएँ, तो बाकी जामे हफ्सा की जो ज़मीन का मसला है बाद में तय कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, हमारे नज़दीक तो इस्लामी निज़ाम का मसला सबसे बुनियादी है, उस पर इंशाल्लाह हम आएंगे। लेकिन चलो हम आपको देखना, मैंने इसलिए कहा कि देखेंगे इन तिलों में कितना तेल है। मैंने उनसे अर्ज़ किया अच्छा मेरे नज़दीक यह है कि आप 3.5 करोड़ छोड़ दें, हमारे वहाँ खर्च हुए। आप ये करें कि हमें कितनी ज़मीन जामे हफ्सा लाल मस्जिद के बदले में H11 में 20 कनाल दी थी, अब उस 20 कनाल के बदले में आप हमें कितनी देंगे। तो उन्होंने फरमाया कि बात यह है कि वो कोई 7 मरले जगह बनती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हम 7 मरले नहीं तो आपको कोई 1 कनाल जगह कहीं देख लेंगे और उसके बाद वो जो है देने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा जी अजीब बात है, यहाँ जामिया सईदा हफ्सा लाल मस्जिद एक बड़ा इदारा बन चुका था और पूरी कौम ने वो देखा और उसकी तस्वीरें वाज़ेह हैं। उसकी जगह हमने जब उस वक़्त कोशिश की तो आपने हमें 20 कनाल जगह दी H11 में, उसका मुआहिदा हमारे पास मौजूद है। अब 20 कनाल से भी हटते हटते आप कह रहे हैं जी 1 कनाल पर, और उसके बाद
جو ہے میرا مطالبہ تو نہ تھا، لیکن کچھ علماء نے اپنے طور پر کہا کہ مولانا ہارون غازی کو لال مسجد کا خطیب بنا دیجیے، لیکن میرا مطالبہ نہیں تھا. میں نے کہا نہیں، میں ان کو غلام نہیں بنانا چاہتا، صرف وہ یہاں نماز پڑھائیں، بس اس کا آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کو میں یہاں غلام نہیں بنانا چاہتا. تو اس لیے لیکن اس پر بھی انہوں نے کہا کہ آج حمزہ شفقت صاحب نے کہا ان کو کوئی چھوٹی مسجد دے دی جائے. اب ہم تھوڑا سا وقفہ کریں گے، اذان ہو رہی ہے، اور اذان ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ دوبارہ اس کو شروع کریں گے. تھوڑا سا وقفہ اذان کا. شور آ رہا ہے. جی درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے نماز کی وجہ سے اذان کی وجہ سے خاموشی اختیار کی ہے. اذان کے ختم ہوتے انشاءاللہ دوبارہ بات چیت جاری رکھیں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. اذان شروع ہو گئی تھی، اس کے بعد جہاں تک چلی تھی وہاں تک دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو بات چل رہی تھی جامع آخری آپشن پر. میں نے کہا کہ جگہ کہاں دے، کچھ سمجھ نہیں آتا. میں نے کہا جی جامع فریدیہ کے ساتھ آپ 20 کنال بھی دیں. کہنے کہ جو بڑا مشکل ہے. میں نے کہا جامع سمیہ، جامع سیدہ حفصہ جو سابق جامع سمیہ تھا، اس کے ساتھ نالے کے ساتھ 20 کنال جگہ پڑی ہے، نالے کے ساتھ جگہ دے دیں، گندی جگہ وہی ہمیں دے دیں، ہمیں وہ بھی منظور ہے، چلو ہم وہ لے لیں گے. کہنے کہ نہیں جی وہ بھی بڑا مشکل ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ نظام ہے، جو انگریز کا چھوڑ کر گیا تھا، یہ مدارس اس کو قبول نہیں ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد عبداللہ غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مدارس مساجد کا ایک جو ہے وہ جال بچھایا اور رات دن محنت کی. اگرچہ وہ چھوٹے بڑے ہیں لیکن ایک بڑی محنت کی اس سلسلے میں. ان کو مدارس پسند نہیں ہے. آج تک حکومت نے کوئی ایک دینی مدرسہ نہیں بنایا پاکستان میں 70 سال میں، میرے علم کے مطابق نہیں. آپ اپنے علاقوں میں دیکھ لیجئے، شاید کہیں مل جائے تو اور بات. ہم جو مدارس بنا رہے ہیں اس میں برقعے والی عورتیں ہیں، برقعے والی بچیاں ہیں، ان کو وہ پسند نہیں ہیں. یہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے جیسے دھرنے میں نے آج بھی کہا، میں نے کہا جی عمران خان صاحب کا جو دھرنا آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی. ہماری بچیاں اگر یہاں بیٹھی ہیں ایک احتجاج کر رہی ہیں اور آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں، اسلامی نظام کا مطالبہ، جہاد کشمیر کا مطالبہ، جامع حفصہ کی زمین کا مطالبہ، کوئی بڑے مطالبے تو ہیں نہیں اور اس میں اختلاف بھی نہیں. آپ بھی کہتے ہیں اسلامی نظام ہونا چاہیے.
آپ بھی کہتے ہیں جہاد کشمیر ہونا چاہیے اور آپ بھی کہتے ہیں جامعہ حفصہ بننا چاہیے، تو تینوں میں کوئی اختلاف تو ہے نہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ ایک طبقہ جو انگریزی نظام کا دل دادا ہے، اسے اسلامی نظام کی بات پسند نہیں، قرآن و سنت کے نفاذ کی بات پسند نہیں۔ سانحہ لال مسجد سے پہلے بھی ہم یہی موقف رکھ رہے تھے، لیکن ہمیں دوسرے مسائل میں الجھایا جا رہا تھا اور مختلف قسم کے اعتراضات کیے جا رہے تھے۔ علامہ عبدالرشید غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے آپ انٹرویوز دیکھ لیں، اس وقت یہی بالکل کیفیت بنائی جا رہی تھی کہ یہ ضدی ہیں اور یہ متکبر ہیں اور یہ فلاں قسم کے لوگ ہیں، بات نہیں مانتے، اس قسم کی باتیں آ رہی تھیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے تو آج بھی ان کو آپشن دیا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کچھ وقت کے لیے اگر آپ کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا، لیکن چلو آپ کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں تو صحیح، آپ جامعہ حفصہ کی زمین کہاں دیں گے؟ تو جامعہ فریدیہ کے ساتھ دے دیں گے؟ نہیں جی وہ ممکن نہیں ہے۔ جامعہ سیدہ حفصہ سابق جامعہ سمیہ کے ساتھ دے دیں گے؟ جی وہ بھی ممکن نہیں، اور دیں گے کل کتنی 7 مرلے۔ پوری دنیا ذرا اس بات پر غور کرے کہ جامعہ حفصہ کی آپ وہ تصاویر اٹھا کر دیکھ لیں، کتنا بڑا جامعہ تھا، اس کے لیے 7 مرلہ اور بہت زیادہ احسان کر کے ایک کنال پر بات کی جا رہی ہے۔ یہ قوم کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو شہدائے لال مسجد ہیں اور جو یہاں پر شہید ہیں ان کے ساتھ مذاق نہیں ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی اگر ایسے فیصلے کیے ہیں تو مذاق نہیں کیا سپریم کورٹ نے۔ یہ 7 مرلے ان کو دی جائے، اور وہ کتنا بنا ہوا تھا۔ تو آج بھی میں نے حمزہ شفقت صاحب ڈی سی صاحب سے بات کی، میں نے کہا جی کمشنروں کے گھر ہی دیکھ لیجیے، آپ ہمیں 7 مرلے ایک کنال کے لیے جامعہ حفصہ دیتے ہیں، اس میں کتنے مکان بنے گے؟ یہاں بہت سارے مکان بنے ہوئے تھے، 15-20 مکان تھے، ایک بڑا ادارہ تھا جامعہ حفصہ۔ اب اس کی جگہ آپ 7 مرلے یا ایک کنال دینا چاہتے ہو، اس میں کتنی کچھ جگہ بن جائے گی؟ تو ہمیں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا رویہ انتہائی نامناسب ہے اور ظالمانہ ہے، بلکہ اس میں پھر انہوں نے دھمکیاں بھی آج دی دبے لفظوں میں، بلکہ یہ دھمکی تو پہلے دن سے آ رہی ہے جس دن میں یہاں آیا تھا، اور آپ سے نہیں، اس سے پہلے سے آ رہی ہیں۔ ایک تفصیلی جو ہے ان کے اگر اس پر ہی لکھا جائے کب کب انہوں نے کیا کیا دھمکیاں دی۔ جامعہ سیدہ حفصہ G732 میں 12 دھمکیاں دی، اور 3 مہینے ہمارا محاصرہ کیا، وہاں بھی پولیس نے 3 مہینہ محاصرہ کیا، رینجر نے محاصرہ کیا اور دھمکیاں دی، لیکن الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر وہاں ڈٹے رہے۔ اب لال مسجد میں چونکہ یہ ایشو پوری دنیا میں جا رہا ہے، اس لیے پریشان ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور ہم بھی کہتے ہیں مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور ہمارے مطالبے جائز مطالبات ہیں۔ قرآن و سنت کے نفاذ کا مطالبہ ہمارا جائز مطالبات ہے، اور پاکستان بنا ہی اس لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت ہوگی، اور وہ مطالبے پر آج تک عمل نہیں ہوا۔ اور جہاد کشمیر کا لیے انہوں نے کہا جی کیا فوج لڑے؟ میں نے کہا جی یہ بھی ضروری نہیں ہے، آپ نے جیسے سوویت کہتے ہیں کہ جی وہ ایک ایٹمی طاقت ہے ہندوستان، ہم بھی ایٹمی، تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ میں نے کہا تو سوویت یونین ایٹمی طاقت نہیں تھا؟ تو سوویت یونین تو ہندوستان سے بڑی ایٹمی طاقت تھا، لیکن ایک لاہے عمل تیار کیا گیا، اس لاہے عمل کے تحت ترتیب تیار کی گئی کہ مجاہدین اندر خانہ آتے رہے، اور الحمدللہ سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ تو ہم اگر سوویت یونین کے لیے یہ کر سکتے ہیں، جو ہے امریکہ، چونکہ اس کے امریکہ کا ایک مفاد تھا، تو آج ہماری مسلمان بہنیں کشمیر کے اندر ہزاروں کی عصمتیں لٹ چکی، لاکھوں کی تعداد میں ان کا لاپتہ ہیں، اور لاکھوں نوجوان لاپتہ ہیں، اور ہمارے حکمراں جو ہے وہ سو رہے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں جی اپنی آپ جنگ خود لڑیں گے۔ یہ ان کی ایک ساتھ مذاق ہے، اور اس سے پاکستان خود کشمیر کے جو میرے بہت سارے طلبہ ہیں وہ بتاتے ہیں آزاد کشمیر کے مسلمان اس وقت شدید اشتعال میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر یہ نہیں ہو تو ہم پاکستان سے آزادی لے لیں گے۔ تو یہ پاکستان کے لیے مسائل ہیں۔ اگر پاکستان جہاد کشمیر نہیں شروع کرتا، اور پھر جہاد کی برکت سے سارے مسائل ایک ہو جاتے ہیں، یعنی جو گھر میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوں نا، جب انسان جہاد کرتا ہے، ابھی ڈی سی صاحب آئے تو کہتے ہیں میرے مہروں میں تکلیف ہے، تو میں نے کہا جی چھوٹی سی آپ کی عمر ہے، آپ جو ذرا چلے جائیں نا کشمیر جہاد کے لیے، آپ کے مہرے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے الزم الجہاد تصحوا، کہ جہاد کو لازم پکڑو صحت پاؤ گے۔ آج کل ہمارے علماء، چھوٹے چھوٹے نوجوان علماء آتے ہیں، شوگر ہو گئی، فلاں بیماری ہوگی، بڑی بڑی بیماریاں ہو رہی ہیں نوجوان علماء کو جو میرے شاگرد ہیں، میں ان سے کہتا ہوں جہاد شروع کرو۔ جب تم جہاد کرو گے، اور جہاد ایک یہ ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، جہاں سلطان جائر ہو، کوئی پولیس کا افسر ہو، کوئی اور فوج کا افسر ہو، یا کوئی غلط بات کرے، غیر شرعی بات کرے، اس کے سامنے کلمہ حق ہو، یہ افضل الجہاد ہے۔ اور گھر میں بھی آپ کے غلط بات کوئی کہہ رہا ہے، خاندان میں کر رہا ہے،
تو اس وقت بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہم کلمہ حق کہنے والے بنیں. تو یہ کیفیت ہے جو میں نے آپ سے عرض کی. اچھا، ایک سوال جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں جمہور علماء سے ہٹ کے چلتے ہیں. پورے پاکستان کے علماء میں سے کوئی ایک بھی یعنی سنجیدہ عالم دین جو بڑے ہوں، اکابر کہلائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی عالم آپ کے پاس آتا نہیں ہے، آپ کے معاملات میں پڑھنے کو تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کی ایک تو آپ بات نہیں مانتے، دوسرا آپ ضدی بھی ہیں، متکبر، احسان فراموش ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کوئی چند اس میں باتیں کہی. ایک تو ضدی کی بات ہے. دیکھیے بات ضدی کی نہیں ہے. الحمدللہ میری زندگی ہمارے جامعہ حفصہ میں سب کے سامنے ہے، جامعہ فریدیہ میں بھی ہے. میں اپنے موقع پر ڈٹتا ضرور ہوں جس کو حق سمجھتا ہوں. تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ضدی. ہاں، موقع پر ڈٹنا، استقامت، یہ تو اسلام کا ہمیں حکم ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. تو استقامت ہونی چاہیے اپنے موقف میں. لیکن باقی متکبر یہ بھی غلط ہے الحمدللہ. باقی میں یہ نہیں کہتا کہ میں عیبوں سے پاک ہوں، لیکن الحمدللہ جیسے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں بیٹھتا ہوں، راتوں کو بھی بیٹھتا ہوں اور عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، سارے جانتے ہیں. باقی جمہور علماء، دیکھیے جمہور علماء وہ کہتے ہیں کہ مولانا جمہور علماء کے موقف سے ہٹ کر چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیے اس میں سوچ کا اختلاف آ جاتا ہے. ایک آدمی ہے، اگر اس نے راولپنڈی تک سفر کرنا ہے تو وہ اس حساب سے اپنا پیٹرول اور ساز و سامان لے کر چلے گا. ایک نے لاہور تک جانا ہے اور ایک نے کراچی اور ایک نے ملک سے باہر جانا ہے. اسی حساب سے وہ اپنے دن بھی متعین کرے گا اور اپنا ساز و سامان بھی لے گا اور اپنے پاس سامان بھی لے گا اور پیٹرول اور ڈیزل یا جو بھی انتظامات کر کے چلے گا. پرواز جتنی ہوتی ہے یا سفر جتنا ہوتا ہے اسی حساب سے. اب دیکھیے ہمارے ہاں علماء کی عمومی طور پر، اس میں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، ان کا اسلامی نظام کے لیے بڑی قربانی ہے پاکستان میں لگے. میری اکیلے نہیں ہے، مجھ سمیت پورے پاکستان میں لاکھوں علماء اسلامی نظام کے لیے قربانیاں دے چکے ہیں اور اب بھی دے رہے ہیں. میں اکیلا نہیں ہوں. اور بہت سارے عقوبت خانوں میں پڑے ہیں، بہت ساری تعداد عقوبت خانوں میں ہے اور بہت ساری شہید کر دی گئی، جیلوں میں پڑی ہے. میرے فکر اور سوچ اکیلے نہیں ہے. لیکن ایک علماء کا طبقہ یقیناً ہے جس کا سفر مختصر سفر ہے. وہ سفر صرف مدرسے کی حد تک کرنا چاہتا ہے. ان کا سفر صرف اور صرف مسجد کی حد تک ہے. کہ وہ جیسے ایک ہے تو ملا کی دوڑ مسجد تک، تو وہ ملا اگر ہوں گے تو وہ جس کی توڑ مسجد تک ہے یا مدرسے تک ہے وہ مجھے یقیناً غلط کہے گا. لیکن ہماری سوچ الحمدللہ، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یعنی کوئی ایک ذرہ برابر کمال نہیں، بلکہ میں اللہ کا عظیم احسان سمجھتا ہوں، عنایت سمجھتا ہوں، مہربانی سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے حقیر، بیکار، ذلیل انسان کو اللہ تعالیٰ نے حق سچ کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. اور میں اس کو شہیدوں کی خون کی برکات بھی سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خون رنگ لایا اور میں نے حق کے لیے کھڑا ہوا. اور پھر اس کے بعد شہدائے لال مسجد بھی کھڑے ہوئے. پھر شہدائے لال مسجد کا خون رنگ لایا کہ آج ہماری بچیاں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. میں کبھی باہر سڑک پر جاتا ہوں تو ان بیٹیوں کی جذبات کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوں. وہ کہتی ہے استاد جی آپ پیچھے ہٹ جائیں، کوئی گولی نہ لگ جائے. میں کہتا ہوں مجھے لگتا ہے بیٹی میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں 60 سال کا، آپ کو نہ لگے. کہتے نہیں استاد جی آپ کو نہ لگے، ہمیں لگ جائے تو لگ جائے. تو یہ سب بچیوں میں جو آج میں جذبات دیکھتا ہوں. اور پھر یہاں سے جو بچی کسی وجہ سے مجبوری سے چلی جاتی ہے، وہ بیمار ہوتی ہے یا گھر جاتی ہے، تو واپس آنے کے لیے تڑپتی ہے کہ کب پہنچوں گی، روتی ہیں. یہاں سے جانا نہیں چاہتی، آنا چاہتی ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب شہیدوں کا خون ہے. تو عرض یہ کہ علماء کا ہم احترام کرتے ہیں، ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، لیکن کچھ علماء کی پرواز یا ان کا سفر بہت محدود ہے کہ اپنے گھر سے مدرسے تک ہے اور ان کے آگے نہیں ہے. تو جو جس کی پرواز یا سفر ہی مختصر ہوگا یقیناً مجھ سے اختلاف کرے گا. لیکن میری الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور شہداء کے خون کے برکت سے، جیسے کہتے ہیں دم الشہید نار و نور، کہ شہید کا خون آگ بھی ہوتا ہے اور رہنمائی بھی کرتا ہے. کہ ہمارے لیے خود شہیدوں کا خون ہی ایک سفر متعین کرتا ہے اور ہم کشاں کشاں اس کی طرف چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو اس لیے یہ رائے کا اختلاف ہے. ہم ان بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا بھی احترام کریں. اگر ہم آج حق سچ کے لیے کھڑے ہیں، اسلامی نظام کے لیے کھڑے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ ہمارا تعاون کریں. اور جہاد کشمیر کے لیے کھڑے ہیں، جامعہ حفصہ کی اپنی جگہ تعمیر کے لیے کھڑے ہیں. یہ مطالبات کوئی غیر شرعی، غیر آئینی، غیر اخلاقی نہیں ہے. آپ کا تعاون ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ تعاون نہیں کر سکتے، میں نے تو علماء ہمارے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے آئے، میں نے کہا چلے جی ایک رات تو ہمارے پاس رہ جائیں، ایک رات علماء ہمارے ساتھ رہ جائیں.
لیکن چونکہ ان کی پرواز نہیں ہے اس سفر کی تو وہ ایک رات ہمارے ساتھ رہنے کو تیار نہیں. لیکن ہماری بچیوں کی پرواز ہے ماشاءاللہ. وہ اسلامی نظام کی فکر میں ماشاءاللہ کافی حد تک آگے جا چکی ہیں, اور ہمارے ساتھ اکیلی یہ بچیاں نہیں ہیں, پورے ملک میں یہ کیفیت بن چکی ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ نے سارے ہی علماء کو تقریباً جتنے بھی بڑے اکابرین موجود ہیں ان سب کو مناظرے مباہلے کا چیلنج دے کے اپنے خلاف کر لیا ہے, جس کی وجہ سے وہ آپ کا ساتھ دینے کو اب تیار نہیں ہے. دیکھیے بات یہ کہنا ہے کہ سارے علماء کو یہ تو نہیں, میں نے کوئی میرا خیال 6-7 علماء ہیں جو اپنے مسلک کے ہیں, ان کو دیا ہوگا. اور وہ اس لیے کہ کوئی میں 25-30 سال سے ان کو محبت سے, پیار سے, شفقت سے دعوت دیتا رہا, اور انہوں نے ہمیشہ ہر میدان میں میری شدید مخالفت کی. تو پھر ایک طریقہ آتا ہے جیسے بچے کو تھوڑا سا, ہم اس کو کہتے ہیں کسی کو جھنجھوڑنا, تو جھنجھوڑنے کے لیے میں نے مناظرے مباہلے کو ان کو چیلنج دی ہے. میں ابھی مولانا طاہر اشرفی صاحب آئے تھے, انہوں نے سے میں نے معذرت بھی کی کہ حضرت آپ کو بھی میں نے دیا, لیکن معذرت بھی کی, لیکن اس لیے نہیں معذرت کی کہ میں غلطی پر ہوں. میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو جو دکھ پہنچا, میں نے ان علماء سے بھی کبھی ہوئی, میں نے کہا حضرت میں معذرت بھی چاہتا ہوں لیکن میں مجبور ہوں, جب آپ نہیں ہلتے تو تھوڑا سا تو ہلانا پڑتا ہے آپ لوگوں کو. تو اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اکابر علماء آپ کے پاس نہیں آتے؟ دیکھیے اکابر علماء تو آج نہیں, آج سے 13 سال پہلے بھی ہمارے موقف کے حامی نہیں تھے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کعبہ صاحب تشریف لائے آپ کے پاس اور آپ نے ان کی بات نہیں یہ مانی. جو خبر ہے یہ صحیح نہیں ہے. امام کعبہ پہلی بات تو ہے کہ آئے نہیں تھے, لیکن اگر آتے بھی تو ہم ان کے موقف سے متفق نہ ہوتے. اس سے کہ امام کعبہ ہوں یا دوسرے حضرات ہوں, ہم ان کے حد درجہ احترام کرتے ہیں, ہم اپنے کو ان کے پاؤں کے خاک بھی نہیں سمجھتے. لیکن ان کی پرواز بھی چونکہ اس وقت صرف مسجد الحرام تک ہے, اور وہاں سعودی عرب میں وہ اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے فی الحال نہیں اٹھ رہے, تو ہم ان کو کہیں گے کہ ان کی سوچ اور فکر سے ہمیں اختلاف ہے, باقی ہم ان کا احترام کریں. اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ آپ یعنی مولانا عبدالعزیز صاحب اور ام حسان صاحبہ جو ہے وہ جامعہ کی طالبات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. بڑا عجیب سا سوال ہے. دیکھیے بات یہ ہے, ہمارا اپنا تو کوئی مقصد ہے ہی نہیں. تو اسلامی نظام کا اگر ہم مطالبہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہم نے تو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی. میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ آخری زندگی تک اسلامی نظام کی بات کرتے رہے, بلکہ آخری وقت میں جب اسامہ بن لادن دہشت گرد قرار دیا گیا تھا, اس سے ملنے پر پابندی تھی, تو حضرت والد صاحب حضرت مولانا محمد عبداللہ غازی شہید, علامہ عبدالرشید غازی شہید ملنے کے لیے گئے تھے. میرا سفر تھا, میں نے کہا نہیں علامہ عبدالرشید غازی شہید چلے جائیں. واپس آئے تو سب نے کہا حضرت اس کا ذکر نہیں کرنا, اب بہت بڑے دہشت گرد سے مل کر آ رہے ہیں. ابا جی نے آتے ہی پہلے جو میں کہا کہ میں اسامہ بن لادن کی باتوں کی تائید کرتا ہوں, امریکہ مرد آباد کانفرنس اگلے جمعے کو رکھتا ہوں, اور اگلے جمعے کو مرد آباد کانفرنس. بڑی بات تھی کہ امریکہ مرد آباد کانفرنس آج بھی کوئی پاکستان میں کوئی عالم نہیں رکھ سکتا, لیکن حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ذوق تھا, ایک سوچ تھی, وہی سوچ ہمارے اندر منتقل ہوئی. ابا جی نے رکھا, اور بڑا دباؤ آیا کہ آپ یہ کانفرنس منسوخ کر دیں. امریکہ مرد آباد کانفرنس لال مسجد میں ہو رہی تھی, لیکن ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے منسوخ نہیں کی, اور اس کے ہی چند دن بعد شہید کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے وہی سوچ اور فکر ہمارے اندر منتقل کی ہے, اور اگر ہم بھی شہید کر دی جائیں گے تو انشاءاللہ بہت سالوں میں یہ سوچ ہماری شہادت سے یہ منتقل ہو جائے گی, اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا اگر تازہ خون اس اللہ کے دین کے لیے, کائنات کے خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے لگ جائے, اس سے بڑی سعادت نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں. اس سے بڑی سعادت, اگر شہادت سے بڑی کوئی سعادت ہوتی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عظمتوں, رفعتوں, شان کی کائنات میں کوئی حد نہیں ہے, کوئی سعادت کو مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے شہادت میں کوئی خاص مرتبہ ہے, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں. تو اس لیے ہم جو ہے وہ جو اس ملک میں اسلامی نظام کو بھی چاہتے ہیں. یہ جو سوال تھا نا کہ طالبات کو آپ لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, یہ طالبات کو ہم اپنے مقاصد دین کے مقصد کے لیے, وہ میرے ساتھ, میں نے تو نہیں ان کو کہا, لیکن وہ ہمارے ساتھ خود کھڑی ہوتی ہیں. جب ہم نے اپنے آج میں نے کئی مرتبہ کہا میری اپنے بچیوں کو, آج بھی میں کہتا ہوں حکومت آ جائے, علماء آ کے ان سے اپیل کر دیں, بڑے بڑے اکابر بزرگ علماء آئیں اور ان سے کہیں وہ چلی جائیں تو میری طرف سے اجازت ہے اگر جانا چاہتی ہیں. لیکن وہ جب یہ دیکھتی ہیں کہ الحمدللہ مولانا صاحب ہمارے استاد جی ایک حق سچ کے رستے پر کھڑے ہوئے ہیں, اور یہاں الحمدللہ ایک ایسا فضا ہے کہ یہاں آ کر بچیاں ایسے لگتا ہے جیسے عید ہو رہی ہو سب کی. جب ان کو ایک خوشی ہوتی ہے, یہ فرشتوں کے نزول کی کیفیت ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ایک سرور کی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ لذت وہی اس کو ہی آتی ہے جو یہاں مزہ چکھ لیتا ہے, پھر یہاں سے جانا نہیں چاہتا. تو الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ شہادتیں بھی ہمارے عزیز و اقارب کی ہوئی ہیں, اور یہ سفر ایک عرصے سے چل رہا ہے.
اس سفر میں جو لذت ہے وہ اس کی کوئی کیفیت. میں کہا کرتا ہوں کہ مثال دیا کرتا ہوں, لوگوں میں دنیا میں ایک لڑکا لڑکی آپس میں محبت کر لیتے ہیں, اگر والدین نہیں مانتے تو بعض اوقات دونوں خودکشی کر لیتے ہیں, صرف کس مقصد کی خاطر کہ دلہا نہیں ملی, دلہا نہیں ملا. ارے اس کے لیے اتنے اپنی جانیں دے دیتے ہیں. تو جس خالق کائنات نے اربوں دلہنیں پیدا کی, اربوں دلہا پیدا کیے, اس خالق کائنات کی محبت میں اگر کوئی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے تو اس کو دنیا اگر بیوقوف کہتی ہے, احمق کہتی ہے, کچھ بھی کہتی رہے, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. صاحب حکومت چاہتی ہے کہ آپ لال مسجد چھوڑ دیں, یعنی لال مسجد سے چلے جائیں, تو لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ صرف لال مسجد ہی کیوں, یعنی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ لال مسجد پر اپنا قبضہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور یہ شاید جنگ لال مسجد کی خطابت کے لیے چل رہی ہے. دیکھیے میں نے تو الحمدللہ کبھی خطابت, میری سن 2004 میں خطابت ختم ہو گئی تھی, میں نے کبھی اس کو کہا ہی نہیں کہ میری خطابت بحال کرو. نہ آج بھی چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی خطابت کا مسئلہ ہے. میرا جو مسئلہ ہے بنیادی وہ اسلامی نظام کا ہے. ہاں چونکہ لال مسجد ایک عالمی ایک اس وقت مرکز بن چکا ہے, جو لال مسجد سے آواز اٹھتی ہے ان کو کیوں پریشانی ہے؟ ان کو بھی تو یہی پریشانی ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب اسلامی نظام کی آواز بلند کریں. کبھی کہتے ہیں آپ اسلام آباد سے باہر چلے جائیں, کسی صحرا میں آپ کو جگہ دے دیتے ہیں تاکہ دنیا میں آواز بلند نہ ہو. لیکن لال مسجد چونکہ ایک بنیادی پہلے ہی بڑی عظیم جگہ ہے اور میرے والد صاحب کی شہادت سے یہ عظیم ہوئی, پھر شہدائے لال مسجد کی قربانیوں سے عظیم ہوئی, تو وہ نہیں چاہتے کہ میری آواز لال مسجد سے بلند ہو. باقی میں نے آج بھی کہا ڈی سی صاحب سے, میں نے کہا جی آپ اسلامی نظام نافذ کریں, میں لال مسجد تو کیا جامعہ حفصہ تو کیا پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں گا. میرا آپ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں, مجھے نہ حکومت چاہیے, اور نہیں تو اتنا کر دیں کہ پاکستان کی عدالتوں میں قرآن و سنت نافذ کر دیں, میں لال مسجد چھوڑ کے چلا جاؤں گا. تو آسان کام ہے. پاکستان کی عدالتوں میں قرآن و سنت نافذ کر دیں, میں لال مسجد پوری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں اور پوری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں, لال مسجد میں آپ کے حوالے کر دوں گا, آپ جس کو چاہیں خطیب رکھ لیں, میں جامعہ حفصہ بھی چھوڑ دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ لال مسجد ایک ہمارا حق و صداقت کا مرکز رہی ہے, تو ہم اس کو حق و صداقت کا مرکز دیکھا. میں نے علماء سے بھی یہ کہا, میں نے کہا جی جو علماء, مجھے بہت سارے علماء کہنے لگے آپ چلے جائیں, میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ ایک عرصے سے لال مسجد میں حکومت نے میرے آنے پر پابندی لگائی اور یہاں حق و صداقت کی آواز جس طرح بلند ہوتی رہی, لیکن جس طرح ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی تھی, تو حکومت کے دباؤ کی وجہ سے. تو آپ حضرات نے اس کے کیا کیا؟ کہتے جی ہم تو بے بس تھے. میں نے کہا جی ابھی بھی تو آپ بے بس ہی ہیں, آپ کچھ کرتا. آپ زیادہ تر جو آتے ہیں حکومت کے دباؤ پر آتے ہیں. اگر ہمارے لیے پریشانی زیادہ آپ کو ہوتی تو آپ جامعہ سیدہ حفصہ G732 میں ہمارے 3 مہینے محاصرے رہے, رینجر کے عالم آ کے میرے ساتھ سفید شان کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے, تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تو غرض یہ کہ ہم لال مسجد میں اگر ہیں تو حق و صداقت کی آواز بلند کرنے کے لیے, تاکہ یہاں سے جو آواز بلند ہوگی شہیدوں کے مرکز سے, وہ اس میں ایک اور الگ پرواز ہوگی. دم الشہید نار و نور, کہ شہید کا خون آگ بھی ہوتا ہے اور روشنی بھی پھیلاتا ہے, تو اس میں جو بلندی ہے وہ وہاں نہیں ہے جو جامعہ سیدہ حفصہ G732 میں. جی کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کی وجہ سے, یعنی آپ کی ذات کی وجہ سے 2007 میں بھی شدید نقصان ہوا, اور آپ کی وجہ سے آج اہل مدارس کو ابھی بھی نقصان ہو رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے نا, میں نے یہ بھی کہوں گا کہ یہ تو پھر پرواز کا ہی مسئلہ ہے اور سفر کا مسئلہ ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, اور انبیاء علیہ السلام جب سارے آتے تھے, ان پر بھی یہی اعتراض ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ آئے, آپ نے جو دین کی محنت شروع کی, تو سارے اختلافات خاندان میں پڑ گئے, اور پھر بڑھتے لوگ ہجرت پر مجبور ہو گئے, گھر چھوڑے گئے, اور یہاں تک کہ پھر غزوات شروع ہوئے اور ان میں لوگوں کی شہادتیں شروع ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا جاتا تھا کہ دیکھیں آپ نے یہ کیا کر دیا, خاندان سے, بھائی سے لڑا, بھائی کے مقابلے میں آ گیا. تو یہ سارا کچھ ہوا, تو یہ ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے, میری وجہ سے نہیں ہے. کیا میرا کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے, یا میں نے کوئی جائیداد کا مطالبہ کیا ہے, زمین کا, زمین کسی قسم کا مطالبہ تو میرا نہیں تھا. میں نے اس وقت بھی اسلامی نظام کی تحریک اٹھائی تھی, اور اسلام آباد میں 80 مساجد مدارس غیر قانونی قرار دے کر ان کو گرایا جا رہا تھا. تو میں نے اس وقت ان کی آواز بلند کی تھی کہ 80 مساجد مدارس کو گرایا نہ جائے, اور اس میں جامعہ حفصہ جامعہ حفصہ لال مسجد کو بھی گرانا تھا. ہم نے تو 7 مسجدیں گری, ان کی آواز بھی بلند کی اور اسلامی نظام کی آواز. تو میری ذات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اسلامی نظام کا ہے. تو میرے مطالبات تو کوئی اس میں ہے ہی نہیں ایسے. میرا مطالبہ سمپل سے مطالبے ہیں, پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے, جہاد کشمیر کے دروازے کھولے جائیں, اور جامعہ سیدہ حفصہ لال مسجد کو اپنی جگہ پر تعمیر کیا جائے. لیکن یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ آپ جو ہیں لچک نہیں دکھاتے, مذاکرات میں آپ ہمیشہ سختی کرتے ہیں, تو اس میں کتنی حقیقت اچھی ہے؟ بات کی آپ نے.
ابھی دیکھیے ابھی میں نے لچک دکھائی. حمزہ شفقت صاحب کے پاس میں اکیلا نہیں تھا, تو ام حسان صاحبہ بھی موجود تھی, مولانا ہارون غازی بھی موجود تھے, اور بھی موجود تھی. ان کے سامنے میں نے لچک دکھائی. انہوں نے کہا جی اسلامی نظام تو دیکھیے بعد میں ہے. میں نے کہا چلیں جی بعد میں سے. اچھا جی جہاد کشمیر بات. میں نے کہا جی آپ اتنا بتائیں کہ چلو اتنی لچک پر آ جاتے ہیں ہم کہ جامع حفصہ کے لیے آپ کیا دینے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا جی پہلے 3.5 کروڑ ابھی دیں گے, باقی زمین کی بات بعد میں ہوگی. میں نے کہا 3.5 کروڑ اپنے پاس رکھیں جو ہماری وہاں لاگت لگی ہے. آپ پہلے بتائیں جامع حفصہ کہاں دیں گے, کتنا دیں گے. وہ بیت العلم یہ ہمارے پاس تو اس وقت کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی. میں نے کہا جامعہ فریدیہ کے ساتھ بڑی جگہ پڑی ہے وہ دے دیں, اور یا آپ جو ہے وہ جامعہ سیدہ حفصہ جی 732 کے ساتھ نالے کے ساتھ بڑی جگہ پڑی ہے وہ بھی اس کنال دے دیں. اور ویسے میں نے بطور جو ہے تفنن کے یہ بھی کہا, میں نے کہا وزیر اعظم صاحب نے تو یوں بھی فرمایا تھا کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے. میں نے کہا چلے اسے ہی اسلامی یونیورسٹی جامعہ سیدہ حفصہ بنا دیں, تاکہ آپ جو کہتے ہیں جی خطرہ ہے کہ جی پھر کچھ تو خون ہو جائے گا, تو آپ اسے بچائیے. ان کا حال یہ ہے کہ یہ 20 کنال زمین نہیں دینا چاہتے اور پورے قوم کو پھر جھونکنا چاہتے ہیں. دھمکی بھی دے کر گئے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا, آپ لوگوں نے ہماری بات نہ مانی, تو پھر ہم جامعہ سیدہ حفصہ جی 732 میں آپریشن شروع کر دیں گے. چونکہ ڈی آئی جی آپریشن وہ بھی آئے ہوئے تھے. میں نے کہا جی ان دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو لوگ اللہ کی راہوں میں چلتے ہیں, جو عزم کر لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی راہوں میں چلنا ہے, پھر وہ رضا بالقضا کی کیفیت بھی اختیار کر جاتے ہیں کہ اس سفر میں کیا ہوگا وہ رب جو چاہے گا وہ ہوگا, رب کی رضا پر وہ راضی ہو جاتے ہیں. لیکن حضرت یہ سارے مسائل آپ کے مدرسے کے ساتھ کیوں؟ باقی اتنے زیادہ مدارس جو پاکستان میں موجود ہیں ان کے ساتھ ایسا کوئی ایشو نہیں ایسا نہیں ہے. بہت سارے مدارس ہیں الحمدللہ, لیکن ان میں انفرادی ایسے لوگ موجود ہیں جو شہید بھی کیے گئے ہیں, جو عقوبت خانوں میں بھی موجود ہیں. وہ میرے حساب سے تقریباً کئی لاکھ علماء ایسے ہیں جو عقوبت خانوں میں بھی ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ان پر سخت قسم کے سخت قسم کے مقدمات بھی بنائے گئے ہیں. تو وہ میں اکیلا نہیں ہوں, لیکن چونکہ لال مسجد کی ایک شہرت زیادہ ہے اور وہ پوری قوم کے سامنے آتی ہے, تو اس وجہ سے وہ سامنے آ جاتا ہے, ورنہ ایسا نہیں ہے. ایک بہت بڑی تعداد نے پاکستان بننے سے لے کے آج تک جو ہے وہ قربانیاں بھی دی ہیں, اسلامی نظام کی تحریکیں بھی چلی ہیں, ان میں بھی قربانیاں دی ہیں. تو یہ صرف چونکہ اس وقت جامعہ حفصہ اور لال مسجد پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہے اور محاصرے کی کیفیت ہے, اس وجہ سے پوری دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے, ورنہ میں اکیلا نہیں ہوں. اس سفر میں لاکھوں علماء اور لاکھوں طلباء اور لاکھوں نوجوان بچے بچیاں سارے ہیں, اور خصوصاً وہ بھی جنہوں نے پاکستان بنتے وقت قربانی دی تھی. شاید ان شہیدوں کا خون ہمیں پکار رہا ہے اور وہ راہیں بنا رہا ہے کہ موجودہ نظام فیل ہو چکا ہے, اب اس کی کسی نظام نے تو آنا ہے. عمران خان سے بڑی امیدیں تھیں کہ انہوں نے کہا تھا میں تبدیل لاؤں گی, وہ بھی نہ آ سکے. اور یہ بھی کہتے ہیں جی آپ نے قبضہ کیا ہوا. میں نے کہا جی یہاں پر تو ہمارے 4 جرنیل جو ہے وہ 40 سال تک پورے ملک پر قبضہ رکھا, اور ان کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا بھی, تو ان پر تو کوئی آبجیکشن نہیں لگاتے. ہمیں آپ کہتے ہیں کہ جی جامعہ حفصہ لال مسجد پر آپ کیوں آئے ہیں؟ یہاں میرے والد صاحب خطیب تھے, 33 سال خطیب رہے, اور اس کے بعد الحمدللہ میں خطیب رہا. آپ نے یعنی ظالمانہ ایک فیصلے کے تحت مجھ پر پابندی لگائی ہے کہ میں نہیں آ سکتا, تو آپ کا فیصلہ غلط ہے, نہ کہ ہمارا جو فیصلہ وہ غلط ہے. حضرت آپ نے کبھی کوشش کی جمہور علماء کو بٹھا کر اپنی باتیں سمجھانے کی, ان کو بتانے کی کہ آپ کا کیا موقف ہے؟ ان کو بلایا یا ان کے پاس آپ گئے کہ دیکھیں یہ میرا موقف ہے؟ جی بالکل, بارہا کوششیں ہوئی, اور ان کے ساتھ میں نے خطوط بھی لکھے, ان سے گزارشیں بھی کی, ان سے التجائیں بھی کی, ان سے التماس بھی کی. لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ دیکھیے پرواز اور سوچ کا اختلاف پایا جاتا ہے. ان کی صرف اور صرف اسلامی نظام, حدیث میں آتا ہے نا کہ لا يبقى الاسلام الا رسما, کہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ اسلام نام کی حد تک ہوگا. جیسے ہم نام کے مسلمان ہیں, تو ہمارے علماء بھی اسلامی نظام کی بات بھی نام کی حد تک کرتے ہیں, اس کے لیے قربانی نہیں دینا چاہتے, اس کے لیے جیل نہیں جانا چاہتے. اب جمعیت علماء اسلامی نظام کی بات کرتی ہے, کتنے لوگ جیل میں ہیں اس کے آپ کو بتا دیجیے. اور بہت ساری جماعتیں ہو سکتا ہے حضرت جیل میں ہو جن کا ہمیں علم نہ ہو, ممکن ہو, لیکن ہمارے علم میں نہیں. اگر ہوتا تو وہ بھی تو آواز اٹھاتے نا. اب دارالعلوم کراچی, بنوری ٹاؤن, جامعہ فریدیہ بھی اسلامی نظام کی آواز تو کہتا ہے اسلامی نظام ہے, لیکن اس کے لیے کتنے علماء جامعہ فریدیہ سے جیل میں گئے, بنوری ٹاؤن سے جیل میں گئے ہیں اس تھوڑے سے عرصے میں 20 سال. اس سے قبل میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی قبر اللہ تعالیٰ منور فرمائے, وہ اس جذبے کے انسان تھے, ان میں وہ جذبہ تھا, میں نے دیکھا تھا ان کے اندر اس دور میں. لیکن یہ جب سے وفاق المدارس نے میٹرک کی جو ہے وہ ایک لائے ہیں,
تو اس سے دنیا کی محبت دلوں میں آ گئی ہے. میں اس لیے میٹرک لانے کے بھی خلاف ہوں کہ میٹرک کو آپ لائے، اب تو اچھی نیت سے لائیں، لیکن اس سے جذبے دنیا کے پیدا ہوئے کہ ہم نے عہدے لینے ہیں. اور یہ جو وفاق المدارس نے سندوں کو بہت اہمیت دے دی، اس سے قبل یہ چیزیں نہیں تھی تو جذبے تھے، اب یہ چیزیں آئیں تو جذبے کم ہو گئے. تو بہرحال یہ سوچ کا اور پرواز کا اختلاف ہے. شاہین کی ایک پرواز ہوتی ہے اور ایک چڑیا کی پرواز ہوتی ہے. تو چڑیا بھی پرواز کرتی ہے اور ایک شاہین بھی پرواز کرتا ہے 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. تو دونوں کی پرواز تو پرواز ہی ہے، لیکن شاہین جو دیکھ رہا ہے مناظر، وہ پرواز ایک چڑیا نہیں دیکھ سکتی. بالکل. ایک تھوڑا عجیب سا سوال ہے، لیکن چونکہ علماء اور طلباء میں یہ بات بہت زیادہ آپس میں کی جاتی ہے، اس لیے ہم آپ سے بھی کر رہے ہیں کہ بہت ہی مشہور بات جو لوگ کرتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ حسان صاحبہ چلاتی ہیں اور آپ ان کے زیر اثر چلتے ہیں. اس میں کتنی صداقت؟ ایسا نہیں ہے. حسان صاحبہ کی عظیم قربانیاں ہیں اور بہت ساری چیزوں میں تو یقیناً میں بات چیزیں کر